बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सही अल बुखारी किताबुल ईमान ईमानियात का बयान हदीस नंबर 48 एंड 49। बाब है 36। बाब खौफिल मुमिनी खौफ मोमिन का मिन अन इस बात से कि यह बता जाया हो जाए अमलुहु उसका अमल वहुआ और वो ला यशऊर उसको खबर भी ना हो। ये भी ईमान का हिस्सा है, यानी इस बात की भी फिक्र रखना कि कहीं मेरा अमल ऐसी जाया ना हो जाए कि मैं तौबा भी नहीं कर सकूं, तो ये भी ईमान का ही हिस्सा है। और मुझे उम्मीद है ये हम में से हर एक को ये फिक्र लाहिक रहती होगी। वक़ाल इब्राहिम तैमी और इब्राहिम तैमी का कौल है मा अरस्तु मैंने नहीं पेश किया कौली अपने कौल को अला अमली ऊपर अपने अमल के इल्ला मगर खशीतु में डरा अन के अकूना में हो जाऊं मुकद्दिबन झूठा। यानी वो कह रहे हैं कि जब भी मुझे ये बात आई कि मैं अपनी कोई बात रखूं और वो बात जो मेरे अमल में ना आई हो, तो ऐसा ना हो कि वो मेरी बात झूठी हो जाए, वो मेरे खाते में झूठा लिख दिया जाए। अक्सर बेशतर होता है ना कि हम ओवर फ्लो में बोल जाते हैं और बहुत सारी बातें वो जो हम अमल में भी नहीं ला रहे होते हैं और वो ओवर फ्लो में निकल जाती हैं। ठीक है, तो हम तो तौबा नहीं करते, हम तो पलट के नहीं देखते कि आज मैंने क्या क्या बोला, कौन सी बातें मेरी टॉपिक से रिलेटेड थी और कौन सी वो जो बातें थी जो मैंने करती नहीं थी लेकिन मैं वो बात कर लिया करती थी, लेकिन वो क्या हो जाती हैं, वो हमारे खाते में झूठ लिख दिया जाता है। तो वो कह रहे हैं कि मैं इस बात से डरा हूं। फिर कह रहे हैं आगे वक़ाल इब्नु अबी मुलैका और इब्ने अबी मुलैका का कौल है अदरकतु मैं मिला सलातीन 30 मिन असहाबी साहबा कराम रजी अल्लाह अन्हुम से अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुल्लुहुम उनमें से हर एक। आपको ये पता है ना कि इमाम बुखारी ये करते हैं कि अपनी बात जो लेकर आ रहे होते हैं तो उसका रेफरेंस दे रहे होते हैं कि कहाँ से वो ये हेडिंग्स बना रहे हैं। ठीक है, तो अभी फिलहाल वो दो 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 कॉल लेकर आए हैं, ठीक है, जिसमें से हम दूसरा कॉल पढ़ रहे हैं अपनी बात को मजीद ऑथेंटिक करने के लिए। कुल्लुहुम उनमें से हर एक यखौफु डरता था अन निफाक मुनाफिकत से अला नफ्सिही अपनी जात में। मा मिनहुम नहीं उनमें से अहदुन किसी एक ने यकूलु कभी भी कहा इन्नहु के वो अला ईमानी ईमान पर है जिब्रील जिब्राइल व मीकाईल और मीकाईल के। वो यूज करूँ और वो और रिवायत है अनिल हसनी हसन बसरी से। अच्छा, ये सेकंड कॉल देखें। इसमें हमने भी अक्सर सुना है कि सहाबा कराम जो थे वो बहुत खौफजदा हुआ करते थे कि जब रसूलुल्लाह की मजलिस में बैठते तो ईमान की कैफियत अलग और जब मजलिस से हट जाते तो ईमान की कैफियत दूसरी हो जाती। तो इस बात से वो बड़े ही खौफजदा होते थे कि ये क्या हो रहा है। ठीक है, तो ये उसी बात में कहा जा रहा है कि वो लोग कभी भी अपने ईमान पर नहीं मुतमईन होके बैठते थे। आगे हसन बसरी का कौल है मा खौफहू उस उससे नहीं डरता इल्ला मुमिनुन मगर मोमिन वला अमिनहू और नहीं उससे अमन में होता इल्ला मुनाफिकुन मगर मुनाफिक वमा युहदरू और जो डरते थे मिनल इसरारी इसरार करने से अलत तक़ातुली आपस की लड़ाई पर वल इस्यानी और नाफरमानी पर मिन गैरी तौबतिन सवाए तौबा के लिक़ौलिल्लाहि अज़्ज़ा वजल अल्लाह अज़्ज़ा वजल का फरमान है वलम और नहीं युसिर्रु वो इसरार करते अला मा फ़अलू उस पर जो उन्होंने किया वहुम और वो यालमून वो जानते हैं। यानी कहा जा रहा है कि सिर्फ मुनाफिक ही होता है जो अपने आप को अपने ईमान के ऊपर ये समझता है कि वो अब ठीक है, जो ईमान चल रहा है मुतमईन होकर रहता है। हालांकि जो मोमिन का ईमान होता है वो अपने ईमान से डरा रहता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसके अमल जाया हो जा रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो आपस में लड़ाई झगड़े या फिर नाफरमानी या तौबा करने की तौफीक ही नहीं मिल रही है उसे और वो उसी पर ही अपने आप को मुतमईन रखा हुआ है, गलत काम कर रहा है यानी, और उसी पर ही अपने आप को मुतमईन भी रखा हुआ है। तो ये मोमिन का अमल नहीं है, ये मुनाफिक का अमल है, ये मुनाफिक करता है। ठीक है, तो इंसान को फिर अपने ईमान पर नाज नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि फिर वो अपने गुनाह पर इसरार करना शुरू कर देता है, उसको ये एहसास ही नहीं होता कि वो गुनाह कर रहा है। तो आखिर में आयत जो आई है
اس میں کیا ہے کہ جان بوجھ کر اہل ایمان گناہ پر اصرار نہیں کرتے۔ پھر ہے حدیث نمبر 48۔ حدثنا محمد بن ارعرہ، بیان کیا ہم سے محمد بن ارعرہ نے، قال کہا، حدثنا شعبۃ عن زبید، بیان کیا ہم سے شعبہ نے، عن زید، زبید وہ زبید سے روایت کرتے ہیں، قال وہ کہتے ہیں، سألت میں نے پوچھا، ابا وائل ابو وائل سے، انل مرجئتی مرجیا کے بارے میں۔ اچھا، یہ مرجیا کے بارے میں، یہ مرجیا جو لوگ تھے وہ یہ تھے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ایمان کے ساتھ کوئی گناہ نقصان نہیں دے گا، یہ ان کا عقیدہ تھا کہ اگر ہم ایمان ہے ہمارا اور اگر ہم کوئی گناہ کر رہے ہیں تو اس پر ہمیں نا کوئی نقصان نہیں ہوگا، کوئی پکڑ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو یہ کون سا، یہ ایک اور عقیدہ کے لوگ ہیں۔ فقالت، تو انہوں نے کہا، حدثنی مجھ سے بیان کیا، عبداللہ رضی اللہ عنہ نے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سباب المسلمی گالی دینا مسلمان کو، فسوق نافرمانی ہے، وقتالہ اور اس کا قتل، کفر ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی گناہ سے ایمان پر افیکٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی جب انسان ایمان کے ساتھ کسی کو اگر گالی دے رہا ہے تو وہ نافرمانی میں شامل ہو رہا ہے، اور اگر قتل کر رہا ہے تو وہ کفر میں شامل ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ایک انہوں نے حاشیہ لکھا ہوا ہے کتاب کے اندر، واضح رہے کہ اس کفر سے مراد کفر حقیقی نہیں ہے کہ اس کا مرتکب دین اسلام سے خارج ہو جائے جیسا کہ خوارج اور معتزلہ کا عقیدہ ہے، بلکہ اس سے مراد کبیرہ گناہ ہے، اس کی سنگینی کے پیش نظر اس پر کفر کا اطلاق کیا گیا ہے۔ ہاں، اگر اس جرم کو حلال سمجھتا ہو تو اس کا مرتکب کفر حقیقی کا حامل ہوگا۔ یعنی یہ جو مرجئہ کا جو عمل تھا کہ وہ گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے تھے، اگر انسان جان بوجھ کر گناہ کر رہا ہے اور یہ سوچتے ہوئے کہ نہیں وہ غلط نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے پھر وہ کفر کا مرتکب ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر یہ آگے حدیث، ان عبادتی بن الصامت۔ اچھا، پہلے یہاں سے بیان کرتی ہوں، اخبرنا قتیبہ، خبر دی ہم کو قتیبہ بن سعید نے، حدثنا بیان کیا مجھ سے اسماعیل بن جعفر نے، ان حمید وہ حمید سے روایت کرتے ہیں، ان انس وہ انس سے، قال کہا، اخبرانی خبر دی مجھ کو، عبادہ بن سامت نے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج نکلے، یخبرو خبر دیتے ہوئے، بلیلۃ القدر شب قدر کے بارے میں، فتلاحا تو باہم جھگڑ رہے تھے، رجلانی دو آدمی، من المسلمین مسلمانوں میں سے۔ یہ رسول اللہ، یہ ہم نے یہ حدیث ہم نے سنی ہوئی بھی ہے لیلۃ القدر کے موقع پر، کہ رسول اللہ لیلۃ القدر کے بارے میں بتانے نکلے تھے کہ کون سی رات کو ہوگی، تو جھگڑا ہو رہا تھا، یہ جھگڑا مسجد میں ہو رہا تھا کوئی قرض کے لین دین کی وجہ سے۔ فقالا تو آپ نے کہا، انی خرجت بے شک میں نکلا تھا، لأخبرکم کہ میں تمہیں بتاؤں، بلیلۃ القدر شب قدر کے بارے میں، وانہ اور یہ کہ تلاحا باہم جھگڑ رہے تھے، فلان و فلان فلاں اور فلاں، فروفیہ تو یہ بات مجھ سے اٹھائی گئی، وعسا اور ممکن ہے، ان یکونا کہ ہوتا، خیرن بہتر، لکم تمہارے لیے، التمی سوہا اسے تلاش کرو، فی السبع 27ویں رات میں، و 29 اور 29ویں میں، و 5 اور 25ویں میں، ٹھیک ہے۔ تو اگر ہم یعنی جب مسلمان جو ہیں باہم جھگڑتے ہیں تو پھر امت سے خیر بھلائی اور برکت اٹھا لی جاتی ہے، جو کہ ہم آج کے حالات میں دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کیونکہ یہاں پر بھی دو مسلمان آپس میں جھگڑ رہے تھے، تو جو بات اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو بتائی تھی پھر وہ بھلوا دی گئی۔ خیر، اس میں بھی رسول اللہ نے ہمارے لیے پازیٹیو پوائنٹ سوچا اور ہمیں بتایا کہ کوئی بات نہیں، ہو سکتا ہے اس میں تمہارے لیے زیادہ اجر کا ثواب ملے گا، تمہیں زیادہ ہی اجر کا باعث ہے یہ کہ تم اب 3 راتوں میں، یعنی طاق راتوں میں عبادت کرو، بجائے اس کے کہ پھر پوری امت کیا ہوتی، ایک ہی رات کا اہتمام کرتی، اور اب کیا ہوتی ہے، اب باقاعدہ کوئی پورے لاسٹ کے عشرے میں عبادت کر رہا ہوتا ہے، تو کوئی لاسٹ کے طاق راتوں میں عبادت کر رہا ہوتا ہے، کوئی لاسٹ کی بالکل یہ جیسے یہاں 25ویں 27ویں 29ویں میں عبادت کر رہا ہوتا ہے، یعنی ماشاءاللہ اب پوری امت اس میں لگی ہوتی ہے فائنڈ کرنے میں، یہ نہیں ہوتا کوئی ایک میں ہو۔ تو اس میں بھی رسول اللہ نے ہمیں پازیٹیو چیز بتائی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے ہم دیکھ لیں کہ رسول اللہ کتنے پازیٹیو پرسن تھے، حالانکہ وہ ایک بہت امپورٹنٹ بات تھی، لیکن یہ نہیں ہوا کہ رسول اللہ ان کے اوپر ڈانٹتے اور کہتے کہ میں اتنی امپورٹنٹ بات بتا رہا تھا اور تم نے بلوا دیا، تو اس طرح کوئی ریاکٹ نہیں، اس میں بھی خیر کی بات جو ہے رسول اللہ نے سجوا دی۔
تو ریفلیکشن کا پوائنٹ ہے، جب یہ قول میں پڑھ رہی تھی امام بخاری جو اپنی بات کو اتھینٹک کرنے میں جو پیش کر رہے ہوتے ہیں، ابراہیم تیمیہ کا قول پھر حسن بصری کا قول، تو مجھے وہ قرآن کی آیت مبارکہ یاد آ رہی تھی، وَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، کہ اپنے آپ کی پاکیزگی بیان نہیں کرو۔ ایک اور آیت یاد آ رہی تھی، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو، ٹھیک ہے۔ اور حالانکہ ابراہیم تیمی کیا کہہ رہے ہیں کہ مجھے اس بات سے خدشہ ہوتا ہے کہ کہیں میں ایسی بات نہیں کہہ دوں جو میرے عمل میں نہیں ہے، کہیں وہ جھوٹ نہ لکھ دی جائے، ٹھیک ہے۔ تو اس کی ہمیں بھی فکر رکھنی ہے، یہ صرف ان کے حد تک یہ بات نہیں تھی، یہ ہمارے لیے بھی امپورٹنٹ ہے کہ ہم وہ بات کہیں جو ہم کر رہے ہیں، اور اگر کسی کو ہم وہ بات بتا بھی رہے ہیں جو ہم نہیں کر رہے ہیں تو وہ ہم کہہ دیں کہ بھائی ہم بھی پریکٹس میں ہیں، اور ہم بھی ابھی سوچ رہے ہیں کہ ہم اس کو اپنے عمل میں لے کر آئے ہیں، ابھی ہم بھی کمزور ہیں، ابھی ہمیں بھی توفیق نہیں ملی ہے۔ پھر مجھے ایک اور محاورہ بھی یاد آ رہا تھا، اپنے منہ میاں مٹھو۔ اور نارملی ہم اپنے معاشرے میں دیکھ رہے ہوتے ہیں ہر کوئی اپنی بڑائی بیان کرنے میں لگا ہوتا ہے، تو ایک محاورہ ہی کامن بولا جاتا ہے کہ اپنے منہ میاں مٹھو، وہ اپنے ہی منہ سے اپنی ہی تعریف کیے جا رہے ہیں، جو کہ بہت اچھی نہیں لگتی۔ اور پھر انہی کی ہی بات میں کہ انسان اپنے ایمان کے بارے میں فکر مند رہے، بے فکر ہو کر نہیں بیٹھے، جیسے کہ صحابہ کرام کا عمل تھا، وہ ایمان کو لے کے سیٹسفائیڈ نہیں رہتے تھے کہ میں نے جو کر لیا، جو ہم نے اپنی مشقتیں اٹھا لیں اسلام کو، جو ہم نے اپنا اتنا ہرڈل ٹائم دیا اور کتنی زیادہ قربانیاں دیں، تو اب ہم جنت کے پکے پکے ہیں، ٹھیک ہے۔ حالانکہ ان کو جنت کی بشارتیں بھی ملی ہوئی تھی، لیکن وہ پھر بھی بہت زیادہ خوف زدہ رہتے تھے کہ کہیں ہم منافق تو نہیں، کہیں ہم منافق تو نہیں ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تو پھر ہم اپنا بھی جائزہ لیں کہ ہمارا پھر کیا کرائیٹیریا ہونا چاہیے ایمان کو لے کر کے، کیا ہمیں بھی فکر مند ہو کے بیٹھ جانا چاہیے، یا تھوڑا بے چین رکھنا چاہیے اپنے آپ کو کہ یہ بھی کر لیتے ہیں، اچھا یہ بھی کر لیتے ہیں، یا اپنے آپ کو ایک روٹین کے خاکے میں ڈھال ڈھال دینا چاہیے۔ پھر ہے آگے کی حدیث، ایک تو یہی والی آ گئی گالی دینے والی، کہ جب انسان گناہ کرتا ہے اگر اس پہ توبہ نہیں کرے گا اور باز نہیں آئے گا تو پھر وہ گناہ لکھ دیا جائے گا۔ پھر ہے ایک اور حدیث جو آگے کی تھی، دین کا مطلب ہے لوگوں کو جوڑنا، ان چیزوں کو بھلا دیں جو آپس میں اختلاف کو پیدا کریں، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ امپورٹنٹ بات تھی وہ بھلا دی گئی۔ تو اسی طرح سے مسلمان جب تک باہم جھگڑتے رہیں گے تو پھر وہ دین کی خیر و بھلائی سے، برکت سے محروم ہی رہیں گے، جو کہ ہمارا آج کل حال ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔